अस्सलामुअलैकुम। आफाक फारूकी नए वीडियो के साथ आपके सामने हूँ। मौजू यकीनन पाकिस्तान है और वहाँ के हालात हैं। जो भी सिचुएशन आप देख रहे हैं रोज़ बरोज़ क्रिएट हो रही है। मैं शुरू करूँगा। खान साहब ने रात तकरीर की है FBR में एक टेक्नोलॉजी के हवाले से। कोई इंस्टीट्यूट में कोई नई टेक्नोलॉजी ऑटोमेशन पे कर रहे हैं सिस्टम को, मेरे ख्याल में, विच इज़ वेरी गुड। और गुफ्तगू करेंगे IMF के नए पैकेज पे, उस पर जो एक तूफ़ान महंगाई आने वाला है उस पर बात करेंगे। फिर ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के हवाले से जो रैली निकाली गई है इस्लामाबाद में वोट के हवाले से, उस पर बात करेंगे। और फिर यकीनन साकिब निसार की ऑडियो पर, उस पर होने वाले शोर हंगामे और हुकूमत अपोजिशन की लड़ाई, अदलिया की खामोशी, और जिन्होंने ये काम करवाया वो जिस तरह ये तमाशा देख रहे हैं और अदलिया को मज़ीद गंदा कर रहे हैं, उसकी वजूहात पर बात करेंगे। और सबसे आखिर में मौलाना फजलुर रहमान ने जो अभी अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और 6 दिसंबर के हवाले से जो मानी खैर गुफ्तगू की है, उस पर थोड़ी मुख्तसरन गुफ्तगू करेंगे। इससे पहले कि हम मौज़ूआत की तरफ बढ़ें, जिन लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ वो चैनल सब्सक्राइब कर लें। मैं शुरू करूँगा। खान साहब ने यहाँ सुबह के शायद 3 या 4 बज रहे थे, FBR में इस्लामाबाद में एक खिताब फरमाया और उन्होंने बताया कि पहले तो कि हम इंशाल्लाह 6000 अरब रुपए का टारगेट पूरा करना चाहते हैं बजट का, और टैक्स वसूली का। फिर उन्होंने बताया कि कॉलोनियल सिस्टम था, लोग गैर मुल्की हुकूमतों को देना नहीं चाहते थे कि यहाँ से हमारा पैसा ले जाते हैं, तो एक वो समझ में आता है। उसके बाद लोगों को यकीनी नहीं है कि हम पर ख़र्च होगा। वेस्टर्न वर्ल्ड के हवाले फिर उन्होंने दिए कि वेस्टर्न वर्ल्ड में आवाम को भी पता है कि ये पैसा हम देते हैं तो हम पे ख़र्च होता है, हुकूमत को भी पता है कि वो लेती है तो ये आवाम का पैसा है, आवाम पे ख़र्च होता है। और हमारे साबका हुक्मरानों ने तो अल्ले तल्ले किए, अपने विज़िट पर बड़े पैसे खर्च किए और मैंने उसे बहुत कम पैसों में मैनेज किया। और फिर उन्होंने हमेशा की तरह कि 2008 से लेकर 2018 तक 6000 अरब रुपए का जो कर्जा था वो जम करके 30,000 अरब रुपए पे चला गया। मगर खान साहब ने ये नहीं बताया कि हमने 3 साल में 16,000 अरब रुपए ले लिए हैं और इस वक्त भी दुनिया में हम हर तरफ निकले हुए हैं कि किसी सूरत से कर्जे मिल जाएं। और IMF के हवाले से जो कल इन्होंने ऐलान करवाया, अपने मुशीर जो अब सेनेट की सीट अयूब आफरीदी ने खाली कर दी है और उन्हें ओवरसीज़ का मुशीर बना दिया है, जिसका ओहदा बराबर होगा वज़ीर मुमलिकत का। ओवरसीज़ के मिनिस्टर उनको बना दिया गया उनकी सेनेट की सीट के एवज, और 1 महीने में इलेक्शन होगा। तो खान साहब ने यह नहीं बताया कि 16,000 हमने कैसे कहाँ खर्च किए। पिछली हुकूमतों ने कहा कि वो पैसा सब खा लिया गया, और उन्होंने नहीं बताया कि उस लास्ट 10 ईयर में कितनी बिजली आई, कितने गैस टर्मिनल बने और कितनी सड़कें बनी। वो कहीं किसी का जिक्र नहीं है। आप सबको पता है कि मैं ना ज़रदारी का हिमायती हूँ, ना मैं नवाज शरीफ का हिमायती हूँ, मगर जो सच्चाई है उसे तो बयान करना पड़ेगा ना, कि चोरी हुई नहीं हुई, कमीशन खाए गए नहीं खाए गए, मगर कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर नज़र आता है। ये जो 3 साल हैं, इसमें जो 16,000 अरब रुपये लिए गए, जिस पर खान साहब कहते हैं कि 3,000 अरब रुपये तो हम सिर्फ कर्ज़ों की वापसी पर देते हैं। पहले भी कर्ज़ दिए जाते थे, थोड़ा कम होगा। अब IMF, पहले भी हम जाते रहे, अब भी हम फिर पहुँचे हुए हैं। और इस बार जो शराइत हमने तस्लीम की हैं, कल जब मैंने जिक्र किया था IMF का, जिसका शौकत तरीन ने कल ऐलान किया था, तो उस वक्त फौरी खबर आई थी, तो मैंने IMF का नोटिफिकेशन नहीं पढ़ा था। बड़ा सादा सूदा सा नोटिफिकेशन है, गूगल पे मौजूद है, आप गूगल करके देख लें। उसमें बहुत वाज़े तौर पे लिखा गया है कि बेसिक इश्यूज़ जो है ना हमारे तय हो गए हैं दोनों के दरमियान, मगर सब्जेक्ट टू दी अप्रूवल ऑफ द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, जो जनवरी में अप्रूव होगा। मगर ड्यूरिंग दैट उसमें कुछ चीज़ें पेंडिंग हैं जो पाकिस्तान को पूरी करनी है। एक तो सबसे अहम तरीन कि स्टेट बैंक के बारे में जो है कि उसकी इंडिपेंडेंस के बारे में, कि वो कितना इंडिपेंडेंस होगा, ये तो माहिर माशियाती बता सकते हैं। मुझ जैसे लोगों को ना बताना चाहिए, ना उस पर कोई गैस करना चाहिए। मगर कहा यह जा रहा है कि ये एक रियासत से बाहर रियासत होगी, वल्लाह आलम बिस्सवाब। फिर साथ में
جو جتنی چیزیں اس میں درج ہیں وہ مہنگائی کے حوالے سے ہی ہیں، کتنا ٹیکس کے حوالے سے کوئی ڈیٹیل نہیں دی ہے، مگر اس کا ثبوت دیکھیں کہ دیکھیں کتنا سنگین ترین واقعہ ہونے کو جا رہا ہے، مگر پورا میڈیا خاموش ہے۔ یقیناً اسے منع کیا ہوگا، کیونکہ مہنگائی کی گفتگو کرنے سے تو آگ لگ جائے گی معاشرے میں۔ وہ جو بے شرم گھروں میں پڑے ہوئے ہیں، جو صرف بیٹھ کر بیٹھکوں میں گالیاں دیتے ہیں ڈرائنگ رومز میں اور ٹیلی فون پہ، واٹس ایپ پر، سوشل میڈیا پر شور ڈالا ہوا ہے، طوفان بدتمیزی ہے، اور ایک دوسرے کی حمایت میں، مخالفت میں اپنے لیڈروں کے، ایک دوسرے کو ہی اپنے آپ کو غریب جو ذلیل کر رہے ہیں، مگر ان کا شعور نہیں کام کر رہا کہ ان کے ساتھ ہونے کیا جا رہا ہے۔ دیکھیں خبریں ٹوٹ کر آتی ہیں پاکستان میں، اس پہ ڈیٹیل سے تو کوئی بات کر ہی نہیں سکتا۔ کل ایک خبر آئی کہ اوگرا نے اپلیکیشن بھیجی ہے کہ جی نیچرل گیس کی پرائز بڑھائی جائے، اور 157.50 مطلب 157.5%، اور اس کو پھر اس نے ڈسکرائب کیا کہ ابھی جو MTTB وہ جو اس کا اسکیل ہے گیس کا، کہ وہ 576 روپے کا ہے، کوئی بیسک ہی اسکیل ہوگا، وہ بڑھ کر اس کے بڑھانا ہے 1450 روپے پر۔ 576 سے 1476 روپے پہ لے جانا ہے۔ اب ذرا تصور کیجئے، مجھے نہیں پتا کہ یہ کتنا ہوتا ہے کہ ایک گھر کا معمولی سے، ایک چھوٹے سے گھر کا جس میں 2 بچے، 2 میاں بیوی رہتے ہوں، یا جبکہ ایسا ممکن نہیں ہے، پاکستان میں ماں باپ بھی ہوتے ہیں، بہن بھائی بھی ساتھ ہوتے ہیں، کتنا کھانا پکتا ہے، کتنی گیس جلتی ہے، سردی میں کیا کنزپشن ہے۔ اول تو اس وقت تو آپ کو پتا ہے کہ وہاں گیس موجود ہی نہیں ہے، اور وہ جو وزیر توانائی ہے بھاگا ہوا ہے، جھوٹ بولتا ہے، ایک اینکر شہزیب پہ الزام لگاتا ہے کہ یہ مس انفارمیشن پھیلا رہا ہے، جبکہ وہ کلپ دکھاتا ہے روزانہ، 10 کلپ دکھاتا ہے کہ دیکھیں انہوں نے پہلے کیا کہا تھا، آپ کیا کہہ رہے ہیں، اور وہ سوشل میڈیا پہ جواباً جھوٹ بولتا ہے مکمل، نااہلی چھپا رہا ہے۔ اچھا دیکھیں، ایک تو کرپشن ہوتی ہے نا کہ آپ نے ڈائریکٹ پیسے کمیشن سے کھا لیے، کک بیک سے کھا لیے، ادھر سے چوری کر لی، ادھر سے چوری کر لی، ایک نااہلی سے جو کرپشن پھیلتی ہے اور اس سے جو نقصان ہوتے ہیں اس کا تو کوئی اندازہ ہی نہیں ہے۔ اس ملک میں تمام ماہر معاشیات اس بات میں متفق ہیں کہ 2000 ارب روپے سے زیادہ کرپشن میں، نااہلی میں، غفلت میں، سستی میں، بیڈ گورننس سے ختم ہو جاتے ہیں۔ آپ ذرا تصور کیجئے، پھر ساتھ میں بجلی کے بل کے بارے میں کہا جا رہا ہے 6-6.5 روپے فی یونٹ بڑھے گی ہر صورت میں۔ پھر گیس کی پرائس، جب یہ ساری کنڈیشن دیکھیں، پہلے کیا کرتا تھا IMF، پہلے ان کی وعدوں پر، نواز شریف کے دور تک ان کے وعدوں پر یا ان کی ڈیلنگ کے اوپر ہوگا، مجھے نہیں پتا، میں کسی کی حمایت اور اس میں بات نہیں کر سکتا، کہ ڈیلنگ کے اوپر تھا جو میں سمجھتا ہوں کہ جی اچھا آپ یہ کریں گے، کچھ پوری کرتے تھے، کچھ بریک کر دیتے تھے، پھر دوبارہ نیگوسیشن ہوتی تھی اور اپنا کام چلاتے رہتے تھے۔ مگر اس دفعہ IMF نے وہ اسٹک ہو کر بیٹھ گیا ہے کہ نہیں، پہلے یہ سب کرو گے، مطلب جو شرائط ہے ایک ایک چیز انہوں نے کمپلیٹ کرنی ہے، پھر ایگزیکٹو جو بورڈ آف ڈائریکٹر ہے IMF کا، وہ اپروو کرے گا، جس کی خوشخبری پہلے سنا رہے ہیں تاکہ اسٹاک مارکیٹ گر گئی، آپ کو پتا ہوگا، اور جو بے چینی اور بے قراری ہے۔ پھر لوگوں نے یہ بھی بتا دیا کہ سعودی عرب سے جو یہ خوشخبری لائے تھے $3 ارب کی کہ وہ ڈپازٹ کے لیے رکھے گا تاکہ آپ کا بیلنس جو ہے وہ خراب نہ ہو جائے اور آپ کی امپورٹ کا مسئلہ نہ ہو جائے، کیونکہ امپورٹ کے بغیر تو یہ چیز نہیں سکتی حکمران اشرافیہ، کیونکہ اگر صابن آنا بند ہو گیا، پیسٹ آنا بند ہو گیا، چیز پنیر آنا بند ہو گیا، کیٹ کے اور ڈاگ کا فوڈ آنا بند ہو گیا، ان کے کپڑے آنا بند ہو گئے، پرفیوم آنا بند ہو گیا، تو یہ تو مر جائیں گے۔ کبھی اپنے میڈیا کو غور سے دیکھا ہے آپ لوگوں نے؟ پلیز ذرا دیکھیں اپنے اس میڈیا کو غور سے، اس میں جتنے اشتہار آتے ہیں وہ جو 10-15% آپ کی حکمران اشرافیہ ہے اسی کے کھانے پینے پہننے اوڑھنے کے سامان پر مشتمل ہے۔ آپ جو عوام جسے کہتے ہیں وہ مکمل غائب ہے آپ کے میڈیا سے، اور میڈیا پہ خبریں بھی حکمران طبقے کی ہیں نا، ان کی لڑائیاں، ان کے جنگ و جدل، ان کے فائدے، ان کے نقصان، آپ تو کہیں ہے ہی نا۔ بس اتنی سی خبر آپ کے لیے کہ مہنگائی آنے والی ہے، عدلیہ میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ بھی حکمرانوں کے حوالے سے ہی ہو رہا ہے۔ میں اس طرف آتا ہوں تو میں بتانا ہی چاہتا تھا کہ ایک مہنگائی کا ایک خوفناک وہ طوفان آنے والا ہے جس کا آپ لوگ اندازہ ہی نہیں لگا پا رہے۔ ذہن میں رکھیے گا کہ جو
آپ کا ڈیٹا کہتا ہے وہ 20,700 مہینہ کمانے والے ہیں پاکستان میں ایوریج، مگر لوگ کہتے ہیں کہ نہیں یہ اتنے بھی نہیں بنتے، 15-16 ہزار روپے پہ رک جاتے ہیں۔ اب اس میں آپ لوگ حساب لگا لیں کہ ایک آدمی زندہ رہ سکتا ہے اپنے 2 بچوں، اپنے میاں کے بیوی کے ساتھ، اپنے ماں باپ کے ساتھ، یا اگر چھوٹے بہن بھائی بھی ساتھ میں ہیں تو یہ معاملہ کہاں جا کر رکے گا مجھے نہیں پتا، یہ آپ لوگ وہاں رہتے ہیں آپ کو اندازہ ہوگا۔ میں آگے بڑھتا ہوں اب کہ دیکھیں ایک طرف مہنگائی کا خوفناک طوفان بڑھ رہا ہے، اسے چھپانے کے لیے جو مجھے لگتا ہے دبانے کے لیے یا اس سے صرف نظر کے لیے یا واقعی کہ معاملات اتنے خراب ہو گئے ہیں کہ جی یہ تو طے ہے کہ یہ جو آڈیو ہے ثاقب نثار کی یہ مسلم لیگ نون کے کہنے پہ آئی ہے۔ یہ کچھ میڈیا کے ادارے اور کچھ میڈیا لوگ اور مسلم لیگ نون ملے ہوئے ہیں، یہ سب کو پتہ ہے۔ اب اس آڈیو میں کتنی سچائی ہے دیکھیں، میں اس پر ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا، میں نے بھی کسی کے لیے یہاں سے فرانزک کروا کے بھیجی تھی۔ اب نام بتا دیتا ہوں، سہیل وڑائش کی جو کتاب ہے بے نظیر بھٹو کے قتل کے اوپر قاتل کون، اس میں جو وصیت ہے جس میں بلاول بھٹو زرداری کو چیئرمین آف دی پارٹی بنایا گیا، اس کی فرانزک یہاں سے میں نے کروائی تھی۔ وہ ایک طویل قصہ ہے، میں نے پہلے کبھی سنایا بھی ہے، مگر پاکستان پولیس اس فرانزک کو نہیں مانتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ یہ غلط ہے کیونکہ یہاں کے لوگ بڑے چالاک ہیں، یہاں کا سسٹم بڑا تیز ہے۔ تو اچھا پھر جو آڈیو میں نے بھی سنی ہے، بار بار سنی ہے، بعض جملے مجھے بھی لگتا ہے کہ پورے کے پورے اٹھا کر لگائے گئے ہیں، جو تقریر ان کی دکھائی جا رہی ہے، اس کا جو ردم ہے بولنے کا، جو ایکسنٹ ہے، وہ اس کا اتار چڑھاؤ ہے، اور جو ایک تقریر کا سٹائل ہے وہ مجھے بھی ایسا ہی لگتا ہے، مگر واللہ عالم بالصواب۔ مگر یہ ذہن میں رکھیے گا، نہ عدلیہ اس کے خلاف کوئی ایکشن لے گی، نہ حکومت کوئی ایکشن لے گی۔ یہ چاہتے ہیں کہ نواز شریف وغیرہ یہ عدالت میں لے کر آئیں تاکہ اگر وہ غلط ثابت ہو تو ان کو مزید پھانسا جا سکے۔ اچھا وہ اتنے سمجھدار ہیں کہ وہ یہ کام خود نہیں کروائیں گے، اور سب کو ایک بات پتہ ہے کہ آنے والے چند دنوں میں نیا کوئی واقعہ ہو جائے گا اور یہ معاملہ دب جائے گا۔ اچھا یہ عدلیہ کوئی آج کی چور ہے؟ اس عدلیہ کو تو نواز شریف نے بھی استعمال کیا ہے نا، سب کو پتہ ہے نا، سب نے ایک دوسرے کے خلاف استعمال کیا ہے۔ یہ تو پرانی رکھیل ہے بیچاری۔ مجھے تو حیرانی ان لوگوں پر ہو رہی ہے جو اس بات پر حیران ہے کہ جی ثاقب نثار نے ایسا کیا۔ یہ کب نہیں ہوا؟ یہ ایوب خان کے دور سے لے کر اب تک اسے استعمال کرنا سکھایا گیا، پہلے فوجیوں نے سکھایا، پھر سیاستدانوں نے سیکھا، اور اس کے نتیجے میں دیکھیں 3 سالوں میں ایک خاص بات ہوئی ہے۔ وہ خاص بات یہ ہے کہ 1958 سے لے کر 2016 30 نومبر تک یہ جو گیم اس ملک میں ہو رہا تھا، جو بدبو تھی اس پہ مٹی پڑی ہوئی تھی، مگر خان صاحب کو لانے کے بعد وہ بدبو جو ہے وہ ایک لاوے کی طرح پھٹ چکی ہے، اور اب وہ پاکستان میں نہیں دنیا کی گلی گلی میں اس بدبو سے لوگوں نے رومال رکھا ہوا ہے ناک کے اوپر، اور سب کو پتہ ہے کہ وہاں کس نے کیا کیا ہے، یہ معاشرہ کیسے ٹوٹا ہے۔ دیکھیں اس عدلیہ کو ایک اہم بات یہ ذہن میں رکھیں کہ اس عدلیہ سے یہ آرمی اسٹیبلشمنٹ بھی تنگ ہے، وہ اسے بھگانا چاہتی ہے، کیونکہ فائد عیسیٰ بھی بن سکتے ہیں چیف جسٹس، اور 1-2 لوگ ہیں جو ان کے آڑے آ سکتے ہیں، جنہوں نے بظاہر ابھی کچھ نہیں کیا ہے، مگر ان کے ارادے، ان کے نظریات، ان کے تھاٹس جو ہے نا فوج کو معلوم ہے۔ تو وہ اس عدلیہ پہ جو الزامات لگاتے ہیں کہ جی دہشت گردوں کو چھوڑتی رہی ہے، یہ کرپشن کرتی ہے، فلانا، یہ کو آج کے تھوڑی کرتی ہے، انہوں نے شروع کروایا ہے۔ تو بہرحال مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ اس کے پیچھے اور بہت سی قوتیں بھی ہیں کہ اس عدلیہ کو فارغ کرنا ہے، یا آنے والے دنوں میں کوئی نیا سیٹ اپ لے کر آنا ہے۔ کیونکہ ایک بات ذہن میں رکھیں، یہ مسلم لیگ نون ہو، پی ڈی ایم ہو، پیپلز پارٹی ہو، کوئی ہو، یہ اگر کل حکومت میں آ جائے تو آپ کا کیا خیال ہے یہ مہنگائی کو کنٹرول کر سکتے ہیں؟ وہ پچھلے دنوں آپ نے سنا ہوگا کہ اسحاق ڈار کہتا ہے کہ میں ڈالر 110 پہ تو نہیں لا سکتا، 135 140 پہ لے آؤں گا۔ اس کے ہاتھ میں کوئی جادو کی چھڑی ہے جو وہ لے آئے گا؟ آئی ایم ایف سے یہ اوپر ہے، یا وہ عالمی مالیاتی دوسرے ادارے ہیں جو اس وقت انٹرنیشنل کمیونٹی میں اکانومی کا حال ہے اس کے اینگل سے دیکھیں، مہنگائی کوئی واپس اب نہیں لا سکتا، جو آئے گا وہ بھی پھنس جائے گا، اور سب کو پتہ ہے۔ وہ تو ان کو تنگ کر رہے ہیں کیونکہ ان کی تو بیڈ گورننس بھی مشہور ہو گئی ہے، سب کو پتہ ہے کہ یہ کنٹرولنگ۔ دیکھیں اس وقت صورتحال یہ ہے کہ جو وفاق میں ہو رہا ہے اپنی جگہ، سندھ میں $1.5 ملین ٹن گندم غائب ہو گئی، چوری ہو گئی۔ کین یو بلیو اٹ؟
کوئی تصور کر سکتا ہے کہ کسی حکومت کی اگر کوئی حکومت جسے حکومت کہتے ہیں اگر موجود ہو، اس کی موجودگی میں اتنی بڑی مقدار، بھاری مقدار میں گندم چوری ہو گئے، 1.5 ملین ٹن گندم. کین یو بلیو اٹ؟ یہ ہے آج کا پاکستان. دیکھیں ایک ایک چیز تیزی سے بکھر رہی ہے، اور جب معیشت تباہ ہو جائے، عدلیہ تباہ ہو جائے. مشہور ہے نا، ونسٹن چرچل کا قول سنا ہوگا کہ جب وہ پورا لندن گلی گلی جل رہی تھی، کسی نے ونسٹن چرچل سے سوال کیا صحافی نے کہ سر لگتا ہے سب کچھ ختم ہو گیا. ان کا بالکل نہیں. آپ کو یہ سوچنا چاہیے کہ کیا ہماری عدلیہ انصاف کرتی ہے؟ اس معاشرے میں انصاف ہے؟ اگر انصاف موجود ہے تو ہم نہیں ہار سکتے. تو آپ بھی سوچیں کہ آپ کے معاشرے میں انصاف ہے. اگر انصاف ہے تو شاید ہم بچ جائیں. تو آگے بڑھتے ہیں آخری چیز پر. مولانا فضل الرحمان نے بڑی معنی خیز گفتگو کی ہے کہ جی 6 دسمبر کو ہماری جو پی ڈی ایم کی پارٹیاں ہیں اپنی تجاویز لائیں گی، اور پھر اس کی روشنی میں ہم اعلان کریں گے اور بڑی اہم خبریں سنائیں گے. دیکھیں یہ استعفے دینے جا رہے ہیں، جہاں تک میرا خیال ہے آخری سال رہ گیا ہے، جنوری تک استعفے دے دیں گے. 2022 کے بعد 2023 میں تو انتخابات ہونے ہیں. جب استعفے دیں گے 1.5-2 مہینے اس میں کھنچ جائیں گے. لانگ مارچ تو نہیں کر سکتے، یہ ذہن کارخانے میں رکھیں، کیونکہ دسمبر میں اعلان کرتے ہیں تو دسمبر، جنوری، فیبرری تک تو اتنی سردی ہوتی ہے اسلام آباد میں اور پورے پنجاب میں کہ وچ از امپاسبل. تو یہ استعفے دیں گے، اور اس دوران مزید کیا ہوگا، پیپلز پارٹی ساتھ ہوگی نہیں ہوگی، ایک لمبی کہانی ہے. اب آخر میں کہ کل ریلی نکالی گئی اسلام آباد میں کہ جی اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹ کا حق تو منظور ہو گیا ہے پارلیمنٹ سے بظاہر، کہ الیکشن کمیشن پہ دباؤ ڈالنے کے لیے. کون سی اوورسیز پاکستانی کمیونٹی وہاں گئی تھی؟ کوئی نمائندہ تنظیم ہے یورپ میں؟ کوئی امریکہ میں پاکستانیوں، اوورسیز پاکستانیوں کی ہوئی، امریکن پاکستانیوں کی، کینیڈا میں، آسٹریلیا میں؟ پی ٹی آئی کے جو کنٹوٹے ہیں، کارکن ہیں، کوئی جو کنٹوٹے میں ان رہنماؤں کو کہہ رہا ہوں کہ جو اپنی کمیونٹی کے مفادات سے ہٹ کر سوچتے ہیں، اپنے تعلقات کے حوالے سے سوچتے ہیں، تو 150 لوگ جمع کر لیے ہوں گے ان لوگوں نے، اور وہ پاکستانی اوورسیز کمیونٹی دکھائی جا رہی ہے. ہمارے درمیان تو کوئی ایسی نمائندہ تنظیم ہی نہیں ہے. ہم تو وہ بیوہ ہیں، غریب کی بیوہ جو ہوتی ہے کہ اس کے محلے والے سب رکھوالے ہوتے ہیں. تو پاکستان میں سیاسی پارٹیاں بھی انہیں استعمال کر لیتی ہیں، اسٹیبلشمنٹ تو کرتی ہے. اور یہ اوورسیز پاکستانی اپنے آپ میں مست ہیں، مگر خاص کر یورپ، امریکہ، آسٹریلیا، کینیڈا والے، ان کا کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے. جو چند لوگ ہیں جو مختلف پارٹیوں سے جڑے ہوئے ہیں، جن کا کوئی کمیونٹی سے واسطہ نہیں ہے، جو انہیں کمیونٹی کے اویئرنیس ہی نہیں ہے کہ اس کے مسائل کیا ہیں. تو بہرحال آج کا پروگرام میں کوشش کرتا ہوں کہ چھوٹا پروگرام ہوگا، پھر لمبا ہو گیا ہے. تو بہرحال آج کی گفتگو ہم یہیں ختم کرتے ہیں. انشاءاللہ کل دوسرے پروگرام میں ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.